नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा खुसूसन अला अफ़्दलिहिम व ख़ातिमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन फ़सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा। इंशाअल्लाह आज जो सूरह हम जिसकी तफ़सीर करेंगे वो सूरह तकासुर है और ये मक्की सूरह है। अच्छा, मैं पहले भी मक्की सूरतों के बारे में बता चुकी हूँ कि मक्की सूरतें जो होती हैं वो बहुत जामे सूरतें होती हैं। जामे मतलब कि बहुत कम अल्फाज में अपना बहुत सारा मीनिंग अपने अंदर रखती हैं वो, यानी बहुत शॉर्ट में बहुत ज़्यादा कुछ वो कह जाती हैं, ठीक है, कम अल्फाज में बहुत कुछ बयान कर देती हैं। तो इस सूरह को पहले हम लफ्ज़ी तर्जुमा इसका देख लेते हैं, ठीक है, फिर इंशाअल्लाह हम उसकी तफसीर पे जाएंगे, क्योंकि जब हम एक बार पूरा तर्जुमा देख लेते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि इस सूरह में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर। अल्हाकुम यानी तुम्हें गाफिल कर दिया। कुम जब आता है किसी भी वर्ड में लास्ट में कुम आता है तो उसका मतलब होता है तुम सब, ठीक है, तुम सबको। अल्हा मतलब गाफिल कर दिया। अत-तकासुर यानी कसरत की ख्वाहिश ने, यानी ज़्यादा किसी चीज़ की ज़्यादा की ख्वाहिश ने, ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए, है ना, तो तुम्हें गाफिल कर दिया कसरत की ख्वाहिश ने, बहुतात की तलब ने, ज़्यादा पाने की तलब ने। हत्ता यहाँ तक कि, हत्ता हम उर्दू में वैसे भी बोलते हैं हत्ता कि ऐसा हुआ, है ना। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। ज़ुरतुम यानी तुमने ज़ियारत कर ली, तुमने देख लिया, किसे, मक़ाबिर, अपनी क़ब्रों को, यहाँ तक कि तुम अपनी क़ब्रों तक पहुँच गए, यानी इतनी तुमने बस दुनिया 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 की कि आखिरी वक्त पहुँच गया। कल्ला हरगिज़ नहीं, यहाँ पर अल्लाह ताला जब भी आपको लफ्ज़ सुनाई दे ना कल्ला, तो अल्लाह ताला की एक गूंज सुनाई देती है, हरगिज़ नहीं। सौफ़ तअलमून, सौफ़ा कहते हैं अन करीब, बहुत जल्दी। तअलमून तुम जान जाओगे, तुम्हें पता चल जाएगा। अच्छा, जो तअलमून होता है ये प्रेजेंट के लिए भी यूज़ होता है, ये फ्यूचर के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए अलग से वर्ड्स नहीं होते अरबिक में, ठीक है, लेकिन जब सौफ़ा आया यानी तो बहुत जल्दी, तो बहुत जल्दी ज़ाहिर सी बात है फ्यूचर में ले गया बात को, है ना। कल्ला सौफ़ तअलमून, हरगिज़ नहीं, बहुत जल्द तुम जान जाओगे। अल्लाह ताला फिर कहते हैं सुम्मा, फिर, कल्ला हरगिज़ नहीं, सौफ़ तअलमून कोई बात नहीं, तुम बहुत जल्द जान जाओगे। और जब हम किसी को कोई बात कन्वे करना चाहते हैं, लाइक हम किसी को टाइम बताना चाहते हैं कि तुम्हें 4 बजे, लाइक हम क्लास के लिए कहते हैं, ठीक है, कि 4 बजे ये क्लास है, आपने आना है। हम क्या करते हैं, रिमाइंडर सेंड करते हैं ना बार बार, 4 बजे क्लास है, 4 बजे क्लास है, ठीक है। आप भी अगर याद ना रहता हो तो बोलते होगे कि भाई 4 बजे मेरी क्लास है, मुझे याद दिला देना, होता है ना। तो जब हम किसी बात को बार बार कहना चाहते, मतलब किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस बताना चाहते हैं तो हम उसे रिपीट करते हैं, रेपिटेशन होता है। सेम वे अल्लाह ताला भी जब अपनी बात को इम्पोर्टेंस दिलवाना चाहते हैं लोगों के लिए, वैसे तो अल्लाह की हर एक बात ही इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन इंसान की फितरत होती है जब वो किसी चीज़ को बार बार सुनता है तो उस पर गौर करता है। अल्लाह ताला फिर से फरमा रहा है सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून, कोई बात नहीं, यानी फिर
پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہیں جلد ہی پتہ چل جائے گا. یعنی ایک بار بولا پھر کہا پھر تمہیں جلد ہی پتہ چلا. کلا لو تعلمون علم الیقین، کلا ہرگز نہیں، لو کاش، تعلمون تم جانتے، علم الیقین تمہیں یقین کے ساتھ، تمہارا جو یقین ہے وہ علم کے ساتھ ہو جائے، پوری طرح سے تم اس بات کو جان جاؤ. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، لَتَرَوُنَّ تم ضرور دیکھو گے، الجحیم، جحیم کس کو کہتے ہیں؟ جہنم کو. تو یہاں پہ کیا کہا کہ تم جو اتنا دنیا 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 کر رہے ہو، مجھے یہ بھی چاہیے، ایک گاڑی ہے مجھے 2 چاہیے، ٹھیک ہے، میرے پاس ایک ڈنر سیٹ ہے مجھے 2 چاہیے، میرے پاس 2 روم کا گھر ہے مجھے 6 روم کا گھر چاہیے. یہ جو تم دنیا 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 کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہت جلدی تمہیں یقین ہو جائے گا. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم بہت جلدی جہنم کو دیکھ لو گے. ثم پھر، لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، پھر تم ضرور دیکھو گے اسے عین الیقین کے ساتھ. عین کہتے ہیں آنکھوں کو، یعنی پہلے تو تمہیں علم ہو جائے گا، جان لو گے، لیکن پھر اس کے بعد تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. کیا دیکھیں گے ہم آنکھوں سے؟ جہنم، یعنی قیامت ہو جائے گی. جو لوگ اس بات پہ یقین نہیں کر رہے وہ واقعی میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جہنم کیا ہے. ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر تم پوچھے جاؤ گے، لَتُسْأَلُنَّ تم سے سوال کیا جائے گا، یوم یعنی اس دن، یومئذ عن النعیم نعمتوں کے بارے میں، اس دن تم سے سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں. کس دن؟ قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا ہر اس نعمت کے بارے میں جو تمہیں دی گئی. یہاں تک کہ ٹھنڈے پانی کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا جو تم پیتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ اس سورہ کا لفظی ترجمہ ہے. اس کو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. اس سے اتنے صرف لفظی ترجمے سے کیا کچھ ہمیں سمجھ میں آیا کہ اس سورہ کے اندر جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ دنیا کی محبت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، کہ انسان کو جو دنیا سے محبت ہوتی ہے، جب اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور اس کی جو روحانی آنکھیں جب وہ کھل جاتی ہیں اور جب وہ جہنم کو دیکھ لیتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ ایگزیکٹلی میری جو ڈیسٹینیشن ہے وہ کیا ہے. اور پھر اس سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا جب وہ اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا. اللہ کہے گا میں نے تمہیں جو نعمتیں دی تھیں اس کا تم نے کیا کیا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے. چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں. الہاکم التکاثر، تو یعنی تمہیں غافل کر کے رکھا ہے بہتات کی طلب نے، یعنی زیادہ، تکاثر بنا ہے اس سے کثرت سے، یعنی بہت زیادہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر لوگوں کو برے جو دنیا پرست ہوتے ہیں ان کو یہ بتایا گیا کہ دیکھو زیادہ دولت، زیادہ مال، زیادہ دنیاوی فائدے، دنیاوی لذتوں میں انسان لگا ہوتا ہے اور بس اسی میں رہتا ہے کہ میں اپنی دنیا کو کس طرح سے بہتر کروں. اچھا، صرف بہتر نہ کروں، انسان کیا کرتا ہے؟ فخر کرنے لگتا ہے. دیکھو میرے پاس یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے، اور اب تو الحمدللہ ہم جس دنیا میں ابھی رہ رہے ہیں، جس دنیا میں مطلب ایمان کی دنیا میں الحمدللہ ہم سب داخل ہو چکے ہیں. ہمارے اندر یہ چیز تو اب بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی کو کچھ دکھائیں. ٹھیک ہے، دکھاوا، یہ چیز میں سمجھتی ہوں کہ الحمدللہ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں وہ اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ دکھاوا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. لیکن نارملی ہوتا کیا ہے، جب آپ کسی 2-4 لوگوں کے ساتھ ملتے ہو، چاہے خواہ وہ آپ کے پڑوسی ہوں یا آپ کسی گیٹ ٹوگیدر میں ملتے ہو، کوئی پارٹی میں جاتے ہو یا کہیں بھی، عورتوں کا ایک اصول ہوتا ہے، وہ ان کی جیولری، ان کے ڈریس، ان کے میک اپ وہ ضرور دکھاتی ہیں، ہے نا. یہ میں نے نئی جیولری لی، یہ میرا نیا ڈریس ہے، یا نئی گاڑی ہوتی ہے، یا انسان کا نیا گھر ہوتا ہے، وہ اسی کی باتیں کرتی ہیں. تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ غافل کر دیا ہے تمہیں ان ساری چیزوں نے، اور ان کو یہ ہوش نہیں ہوتا کہ یہ ساری چیزیں جب میں کر رہی ہوں تو یہ اللہ کو کتنا ناراض کرنے والی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، بلکہ ناراض کرنے والی چیزیں، بلکہ یہ جو دنیا ہے، دنیا کی جو مال و دولت ہے، یہ سب انسان کے لیے ایک آزمائش سے زیادہ کچھ نہیں ہے.
انسان کے لیے یہ ساری چیزیں آزمائش ہیں۔ اچھا دیکھیے یہاں پہ آیا الحاق، الحا ہے نا، الحا یلحا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ ایسا لگاؤ رکھنا جس کی وجہ سے انسان اپنے اہم معاملات سے لاپرواہ ہو جائے، اپنی امپورٹنٹ چیزوں کو وہ بھول جائے، اس سے غافل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ الحا کا مطلب ہی ہوتا ہے غافل ہونا، ٹھیک ہے، یعنی اتنا زیادہ اس کے اندر جیسے اگر ابھی ہم اگزامپل لیں، انسان موبائل اور سوشل میڈیا میں اتنا غافل ہو گیا ہے کہ آج کل کے بچوں کو لیں بلکہ عورتوں کو بھی لے لیں کہ موبائل میں بس انسٹا پہ ریلز بنانا، ٹھیک ہے، اور فیس بک پر، ٹھیک ہے، اس قدر وہ بزی رہتی ہیں، اس قدر بزی ہے کہ انہیں دنیا نظر ہی نہیں آتی۔ مسلم بچیاں آپ انسٹا کھولیں، کس طرح کی بےہودگی چھائی ہوئی ہے نا، تو گھنٹوں عورتیں لگا دیتی ہیں اس کے اندر، تو اس کی وجہ سے انسان کیا ہوتا ہے کہ بالکل غافل ہو گیا ہے۔ التکاثر یعنی بہت زیادتی کے، تکاثر کو 3 طرح سے لیا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنا، ٹھیک ہے، بہت زیادہ مال جمع کرنا، بس میں کسی طرح سے کما لوں، دولت کما لوں اور پیسہ کما لوں، ٹھیک ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے مال کی کثرت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ اچھا اس کے پاس ایک گاڑی ہے، میں نے 2 گاڑیاں لینی ہیں۔ اچھا اس کے پاس 3 BHK ہے، 3 روم کا اس کا فلیٹ ہے، میں نے 5 روم کا لینا ہے۔ اچھا اس کے پاس بنگلہ ہے، مجھے اس سے بڑا بنگلہ بنانا ہے نا، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ پھر تیسرا اس سے اور برا مرحلہ کیا ہے کہ بڑھا تو لیا، بڑھانے کے بعد اس پہ فخر کرنا، دیکھو تم سے زیادہ میرے پاس ہے۔ اور یہ آدمیوں میں بھی ہوتا ہے، یہ عورتوں میں بھی ہوتا ہے۔ آدمی اپنے بزنس کو لے کر، اپنی کار کو لے کر، اپنے گھر کو لے کے کرتا ہے، عورت اپنی جیولری کو لے کر، اپنے کپڑوں کو لے کر، ہے نا، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو لے کر کرتے ہیں۔ بھائی اور تو چھوڑ دیں، کیا کرتے ہیں ہم، میرا بچہ تو بہت ہوشیار ہے، اچھا 10th میں اس کے کتنے پرسنٹیج آئے تمہارے بیٹے کے، میرے بیٹے کے تو اتنے آئے۔ تو یہ سب کیا ہے، یہ سب تکاثر میں آتا ہے۔ کوئی ایک خاص ہم نہیں کہہ سکتے، ہم صرف مال دولت سے مطلب نہیں، پیسے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، ہر چیز کا تکاثر۔ میری بیٹی بہت ہوشیار ہے، اچھا تمہاری بیٹی کو یہ کام نہیں آتا، میری بیٹی تو ہر چیز میں بہت زیادہ ہنرمند ہے۔ یہ ساری چیزیں تکاثر میں آتی ہیں۔ اور اس کے لیے آگے کیا کہا گیا، ہم نے پوری سورہ کو ایک بار ہم نے اس کا لفظی ترجمہ تو دیکھ ہی لیا ہے نا۔ دیکھیں سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 16 سے 19 میں کہ مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح یعنی امپورٹنس دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ قرآن میں ایسی کون سی چیز ہے جو اللہ نے ہمیں بتا نہ دی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو امپورٹنس دیتے ہو، جبکہ بہترین چیز کیا ہے، آخرت کی زندگی ہے، بہترین چیز ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہی بات پہلے صحیفوں میں کہی گئی تھی، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی، صرف قرآن میں ہی نہیں کہ صرف قرآن سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے، بلکہ جتنے رسول آئے، انبیاء آئے، ان کے پاس بھی یہ باتیں لکھی گئی تھیں۔ یہاں پہ خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا نام کیوں آیا ہے، کون بتا سکتا ہے مجھے، کوئی بتا سکتا ہے؟ بہت مختصر، لمبا چوڑا جواب نہیں، بہت مختصر سا، چھوٹا سا، جی کوئی بھی ٹیم ممبرز میں سے بھی کوئی بتا سکتا ہے، کوئی بھی بتا دے کہ صرف ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا نام کیوں لیا گیا یہاں پر، کوئی نہیں، کسی کو نہیں پتا؟ چلیں پھر میں ہی بتا دیتی ہوں۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کون ہے، جد الانبیاء، ٹھیک ہے، انہیں مطلب سب سے جو بڑے جو مطلب جد کہتے ہیں اس کو، دادا کو، ٹھیک ہے، سارے نبیوں کے دادا مانے جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام سے جو نسل چلی وہ اسماعیل علیہ السلام والے بھی مانتے ہیں، وہ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام والے بھی مانتے ہیں، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا، کیونکہ جو قریش تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قبیلے جس قوم کے تھے،
उस कौम के लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि वो इस्माईल अलैहिस्सलाम की कौम से थे, और इसी वजह से क्योंकि इस्माईल अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, है ना, तो इसलिए उनको मानते थे। बात करते हैं मूसा अलैहिस्सलाम की। मूसा अलैहिस्सलाम का नाम क्यों आया? क्योंकि जो यहूदी थे उस वक्त वो मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे। तो यहाँ पर दोनों का नाम लेकर ये पूरी बात क्लियर कर दी कि चाहे वो इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल के लोग हों या याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल के लोग हों, इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल के लोग हों, सबको ये बात पहले से बता दी गई थी कि आखिरत की दुनिया जो है वो बेहतर है और हमेशा रहने वाली है। ठीक है। इसी तरह सूरह मुनाफिकून की आयत नंबर 9 से लेकर आयत नंबर 11 में हम देखते हैं अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालों, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुमको अल्लाह की याद से गाफिल ना कर दे। तुम्हारा माल, मैं माल 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 कमाऊँ, यहाँ पे औलाद का भी जिक्र आया है। इंसान औलाद में इतना गाफिल हो जाता है, अपनी औलाद में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि वो अल्लाह को भूल जाता है। पहले ज़माने में तो ये होता था कि जिसके 10 बच्चे हो जाएं, बेटे हो जाएं, 11 हो जाएं, तो वो बड़ा फ़ख्र करता था कि मेरे इतने बेटे, और आज भी होता है, किसी के 4-5 बेटे होते हैं तो बड़ा फ़ख्र करता है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हारी औलाद, तुम्हारा माल तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल ना कर दें। जो लोग ऐसा करेंगे वो खसारा पाने वाले हैं, नुकसान उठाने वाले हैं। हमने जो रिस्क तुम्हें दिया है उसमें से खर्च करो, हमने जो तुम्हें रिस्क दिया है उसमें से खर्च करो, क़ब्ल इसके कि तुम में से किसी की मौत आ जाए। इंसान ना ज़कात दे रहा, ना सदका कर रहा, ना गरीबों में दे रहा, बस मैं अपना पैसा जमा कर लूँ। आज मेरे बैंक बैलेंस में 100 रुपये है तो वो 200 हो जाना चाहिए। आज मेरे बैंक बैलेंस में 2 लाख हैं तो वो 4 लाख हो जाना चाहिए। आज मेरे पास 10 लाख है तो वो 50 लाख हो जाना चाहिए। बस इसी उसमें तुकतान जिसको बोलते हैं ना, इसी में लगा रहता है इंसान कि किसी तरह से वो बढ़ जाए, क़ब्ल इसके कि तुम में से किसी को मौत आ जाए और उस वक्त कहेगा कि मेरे रब तूने मुझे थोड़ी सी मोहलत क्यों ना दी कि मैं सदका करता। मरने के बाद फिर वो कहेगा कि अल्लाह ताला मुझे मोहलत दे दे, मैं सदका करूँ, मैं नेक काम करूँ। जब किसी की मोहलत पूरी होती है तो अल्लाह किसी शख्स को मोहलत नहीं देता। ये मोहलत मिली तो है आपको और मुझे, ये ज़िंदगी मिली तो है आपको और मुझे। करें इसमें जितना सदका करना है, करें इसमें जितनी ज़कात अदा करनी है, जितना सदका, जितना खैरात करना है, जितना कर सकते हैं उतना हमने करना है। लेकिन इंसान क्या करता है? इंसान कहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूं। बल्कि हम बच्चों को भी तो यही तरबियत देते हैं, बच्चे जमा करो, है ना, पैसा जमा करना सीखो, पैसे को जमा करना, ये तो बचपन से माइंड सेट कर दिया जाता है कि जमा करना है पैसा। तो अल्हाकुमुत तकासुर यानी तकासुर, कसरत से तुम्हें इतना मशगूल कर दिया, इतना गाफिल कर दिया कि तुम इम्पोर्टेंट चीज़ों को तो भूल ही गए, उससे गाफिल हो गए। अच्छा, तकासुर कोई एक ख़ास चीज़ से हम नहीं कह सकते। किसी के एक बेटा है, वो क्या चाहता है? काश कि मेरे एक बेटा और हो जाए। किसी की 4 बेटियां हो जाती हैं तो वो कहता है कि एक बेटा मुझे और चाहिए, और उस एक बेटे के चक्कर में वो 7-8 बेटियां कर लेता है ना, तो वो भी तो तकासुर है। किसी को अच्छा पहला बेटा हो गया, उसके बाद दूसरी बेटी, तीसरी बेटी, चौथी बेटी, अब वो एक बेटा था ना, नहीं, वो कहेगा कि नहीं भाई मेरे और बेटा होना चाहिए, एक उसका साथ भी तो होना चाहिए ना, एक उसका भाई उसके साथ रहेगा, वो कसरत हो गई। ठीक है। अच्छा, वो किसी पोजीशन पर है, उसके बाद वो ये चाहे कि मैं कहीं और भी इससे ऊंची पोजीशन पे जाना चाहता हूँ। देखिए, एक पोजीशन पर आप हो, उससे ऊंची पोजीशन पर आप जाना चाहते हो, क्या इसमें कोई गलत बात है? नहीं, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन इतना यहाँ पे तकासुर नहीं कहा, यहाँ पर गफलत का भी नाम लिया गया। यानी उस पोजीशन को हासिल करने के लिए अगर आप अल्लाह को भूल जाते हो तो वो एक गलत चीज़ है। अब देखें, 10th में 12th में अच्छे मार्क्स लाने के लिए बच्चे पढ़ाई करते हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तालीम हासिल करना सबके लिए ज़रूरी है, दुनियावी तालीम हासिल करना भी ज़रूरी है। ठीक है। ये जो हम सूरतें पढ़ रहे हैं, इनसे सब, इनको ये ना समझ लेना कि दुनिया बस मेरे लिए किसी मतलब की नहीं है। नहीं भाई, दुनिया में हमें अल्लाह ताला ने भेजा है,
ہم نے ہر اس کام کو کرنا ہے جو ہمارا فرض بنتا ہے. ہمیں اپنی اولاد کو بھی دیکھنا ہے, شوہر کو بھی دیکھنا ہے, گھر کو بھی دیکھنا ہے, سب کچھ دیکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ جو ہماری لائف میں کام ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. تو اللہ کی عبادت کرنا ہمارا سب سے جس کو ہمیں پرائیورٹی دینی ہے, ہمارا سب سے امپورٹنٹ جو کام ہے وہ یہ ہے. کیا؟ جیسے لائک 10th کا جب ایگزام ہوتا ہے, ہم اپنی اولاد کو کیا کہتے ہیں؟ بیٹا سب چھوڑ دو, پڑھنے بیٹھ جاؤ, ہے نا, صرف پڑھنے پہ فوکس کرنا ہے. یا اگر ہمارے گھر میں شام کو گیسٹ آنے والے ہیں, ہم کیا کہتے ہیں؟ سب چھوڑو بھائی, جلدی سے گھر کو صاف کرنا ہے, اچھے سے اچھا کھانا بنانا. اس وقت ہم ہر چیز اور بھول جاتے ہیں, بس گیسٹ ہمارا کیسے خوش ہوگا ہم اس میں لگ جاتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا. تو پوری زندگی میں ہمیں جس چیز میں لگنا ہے سب سے پہلے, اس میں کیا ہے ہماری پرائیورٹی؟ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور اللہ ہم سے کیسے راضی ہوگا؟ جب ہم اس کی عبادت کریں گے. ٹھیک ہے, جب ہم اسے راضی رکھیں گے, اس کی عبادت کریں گے, اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے. یہاں پر تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بہتات کی کثرت, یعنی اور ہو جائے, 2 ہے 2 سے 4 ہو جائیں, 4 سے 8 ہو جائیں, اس نے تمہیں میری یاد سے غافل کر دیا. اس کے بعد کتنا غافل کر دیا؟ حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی. یعنی اتنا ہلاک کر دیا تمہیں دنیا کی محبت نے کہ تم مرنے تک پہنچ گئے. آپ نے سنا ہوگا نا, کہا جاتا ہے کہ دیکھو اس کے قبر تک پاؤں پہنچ گئے ہیں, لیکن وہ اپنے باتوں سے باز نہیں آ رہا. ہم دنیا میں کہتے ہیں قبر تک اس کے پیر پہنچ گئے, قبر میں پیر پہنچے ہوئے. وہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم قبروں تک پہنچ گئے ہو, لیکن تمہیں دنیا کی محبت سے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں 70 سال کا 80 سال کا آدمی ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جن کی محبت چھوٹتی ہی نہیں ہے دنیا کی, بلکہ جتنا وہ ایک عمر پہ جاتا جاتا اس کی مرنے کی تمنا ختم ہو جاتی. وہ جینا چاہتا ہے. آپ دیکھیے گا کبھی بھی کسی بزرگ سے بات کیجیے گا, وہ جینا چاہتا ہے, مرنا چاہتا ہی نہیں ہے, کیونکہ دنیا اسے بہت زیادہ پسند ہے. ٹھیک ہے. اور یہ حدیث آپ نے سب نے سنی ہوگی کہ اگر ابن آدم کے پاس سونے سے بھری ہوئی ایک وادی آ جائے, سونے کی بھری ہوئی وادی, آپ سوچیں تو کیا وہ اس پر اطمینان کر لے گا, یا وہ چاہے گا کہ میرے پاس اور آ جائے؟ بتائیے. اگر ہمیں سونے سے بھرا ہوا ایک گڑھا مل جائے, سونے سے بھری ہوئی ایک وادی مل جائے, ہم اس پہ متفق ہو جاتے ہیں یا پھر ہم چاہتے ہیں کہ اور مل جائے؟ بتائیے. جی, اور کی طلب کرتے ہیں, ہے نا, تو ہم اور کی طلب کرتے ہیں. اسی طرح سے صحیح مسلم کی حدیث 2417 میں فرمایا کہ اگر ابن آدم کے پاس سونے سے بھری ہوئی ایک وادی ہو جائے تو وہ چاہے گا کہ اس کے پاس ایک اور وادی ہو جائے. اس کا منہ مٹی کے سوا کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی. اس کا منہ مٹی کے سوا کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی کا کیا مطلب ہوتا ہے بتائیے؟ کیا آپ لوگوں کے مائکس انمیوٹ نہیں ہو رہے آج؟ جی, قبر. میں بتاؤں؟ جی جلدی جلدی بتایا کر. قبر کی مٹی. قبر میں جانے کے بعد یعنی کہ انسان تو مٹی ہو جائے گا, تو خاک میں مل گیا تو ساری خواہش خاک میں مل جائے گا, یعنی کہ مٹی سے پیٹ بھر گیا. جی, ویری گڈ رانا. تو یہاں پر کیا کہا کہ اس کا منہ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک اور دیکھتے ہیں کہ سنن ترمذی کی حدیث 3354, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پہنچے جب آیت الحاکم التکاثر, زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا, تلاوت فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا ابن آدم میرا مال کہے جاتا ہے, اسے ہوس اور فکر میں وہ مرا جاتا ہے, مگر بتاؤ کہ تمہیں اس سے زیادہ کیا ملا جو تم نے صدقہ دے دیا, یا آگے بھیج دیا, یا کھا کر ختم کر دیا, یا پہن کر بوسیدہ کر دیا. انسان کہتا ہے میرا مال, یہ مال میرا ہے, ٹھیک ہے, یہ گھر میرا ہے, یہ لاکھوں کی پراپرٹی میری ہے, یہ بینک بیلنس میرا ہے, لیکن اس کے ساتھ جاتا کیا ہے؟ وہ مال جاتا ہے جو اس نے صدقہ کیا, جو اس نے دے دیا وہ اس کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
تو یا اس نے آگے بھیج دیا، یعنی جو اس کے اعمال جو آگے چلے گئے، صدقہ جاریہ جس کو ہم کہتے ہیں، یا جو اس نے کھا کر، آپ نے جو کچھ کھایا وہ آپ کا اپنا ہے، یا جو آپ نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، جو چیز آپ نے پہنی، آپ نے جسم کے اوپر پہنی، اس کا سوال نہیں ہوگا۔ لیکن آج ہماری اگر ہم دیکھیں تو ہمارے وارڈروب میں، آپ میں، ہمارے سب کے، ہمارے پاس اتنا کپڑا ہوتا ہے، اتنا کپڑا ہوتا ہے کہ ہمیں کئی کپڑے تو ہمیں یاد بھی نہیں ہوتے کہ اچھا یہ میرے پاس تو یہ والا ڈریس بھی تھا، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے وہ پہن لیا تو وہ تو اس کا ہو گیا، اس کا کوئی حساب نہیں۔ نعمتوں کی بات کروں گی تو وہ بھی بتاؤں گی کہ نعمت پوچھنے پر اگر اللہ تعالیٰ آئے گا تو آپ سے ٹھنڈے پانی تک کا بھی سوال کر لے گا۔ اسی لیے جب ہم کپڑا پہنتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں، ہے نا، دعا پڑھتے ہیں نا ہم، سنت طریقہ۔ اسی طرح سے جب ہم نیا کپڑا پہنتے ہیں ہم اس کی دعا کرتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کی دعا پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے قیامت کے روز ان چیزوں کا سوال نہ کرے، کیونکہ ہم اللہ کو اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ جن چیزوں کا، جن نعمتوں کا ہم اللہ سے شکر ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا۔ اور کبھی یہ نہیں پوچھنا کہ اللہ تعالیٰ، کبھی یہ نہیں بولنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسان سوال جواب کرنا، نہیں، کبھی بھی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بنا حساب کتاب کے، بنا سوال و جواب کے تو ہمارا فیصلہ کرنا۔ کیونکہ جب اللہ سوال پر آتا ہے نا، اس طرح سے سمجھے کہ پریکٹیکل ہوتا ہے، اس میں وائوا ہوتا ہے، آپ سب جانتے ہوں گے، سب پڑھے لکھے ماشاءاللہ۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں آپ کو ٹیچر سوال کرتی ہے نا، سوال کرتی ہے نا، اور آپ اس کا جواب دیتے ہو۔ اگر ٹیچر آپ کو سوال کتنا بھی ایزی کرے تو آپ کو ایک یہ تو رہتا ہے نا، یار پتہ نہیں ٹیچر کہاں سے کیا پوچھ لے گی۔ لیکن اگر ٹیچر کہے کہ میں آپ لوگوں کا سوال جواب کرنے والی ہی نہیں ہوں، وائوا کرنے والی ہی نہیں ہوں، ایسے ہی آپ لوگوں کو 5 مارکس 10 مارکس دے دوں گی، تو بتائیے آپ کی خوشی کی انتہا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لو، ہماری ٹیچر نے تو سوال جواب بھی نہیں کیا، ایسے ہی مارکس دے دیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ آسان سوال جواب کریں، کیونکہ اللہ کے آسان سوال جواب میں تو اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کی صحت کا بھی سوال کر سکتا ہے۔ آپ اگر یہ رو رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے کچھ نہیں دیا، اللہ مجھے کھانے کو بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے پہننے کو بھی نہیں ہے، میں تو بڑا غریب ہوں، میں کیا کروں؟ لیکن اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ آپ سے کہے کہ یہ بتاؤ کہ میں نے تمہیں جو صحت دی تھی اس کا تم نے کیا کیا؟ میں نے تمہیں 2 آنکھیں دی تھیں، اس کا کیا شکر ادا کیا؟ میں نے تمہیں 2 ہاتھ دیے تھے، اس کا کیا شکر ادا کیا؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ آپ تو روتے رہتے تھے، آپ تو بس یہ کہتے تھے کہ اللہ تو نے مجھے کچھ نہیں دیا، اللہ تعالیٰ تو نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے، کسی کو اللہ نے بیٹیاں دیں، اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا کچھ بھی نہ دیا۔ اب جسے کچھ نہیں دیا وہ روتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے تو مجھے اولاد ہی نہیں دی، اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اولاد ہی نہ دی۔ اگر اللہ اسے یہ سوال کر لے کہ میں نے جو تمہیں ایک بہت اچھا شوہر دیا تھا، اس نعمت کا تم نے کیا کیا؟ یا چلے اس کا شوہر بھی اچھا نہیں ہے، مان لے اس کا شوہر بھی اچھا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے جو تمہیں ایک دماغ سوچنے والا دیا تھا، میں نے تمہیں چلنے کے لیے جو 2 پیر دیے تھے، جو تم اٹھا کے کھانا کھاتی تھیں، جو تم پانی پیتی تھیں، اس کا کیا؟ تو نعمتوں کا، یار اور سب کچھ چھوڑ دو، یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں، یہ ہوا جو ہمیں مل رہی ہے، اس کا کیا حساب دو گے؟ یہ جو امن اور سکون میں ہم رہ رہے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں ہم گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، اس کا کیا جواب دو گے؟ آپ دیکھیں کس طرح سے لوگ اپنی گھر سے باہر نہیں نکلتے، کس طرح سے ایک بچہ ایک باپ کے بالکل ہاتھوں میں دم توڑ رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ایک بچہ ہاتھ میں دم توڑ دیتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اللہ اکبر کہنے پر انہیں کیا مل رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں سب کچھ۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم ایک بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری، بلکہ حدیث ہے سنن ترمذی کی 3774 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہے یہ تمہارے لیے فتنہ ہیں، آزمائش ہے تمہارے لیے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے۔ کس سے؟ دشمن کے ڈر سے، یعنی خوف پیدا ہو جائے آپ گھر سے باہر نہ نکل سکو، یا پھر بھوک سے،
کسی بھوکے سے پوچھو کہ جب وہ بھوکا پیٹ سوتا ہے تو اس کی کیا حالت ہوگی. مال اور جان سے انسان کا جو مال ہے وہ ختم ہو جائے یا اس کی جان چلی جائے یا پھلوں کی کمی سے یا اس کی رزق کی تنگی آ جائے, قحط سالی ہو جائے, سوکھا پڑ جائے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے. یعنی ایسی مشکلوں میں جو صبر کرے گا اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے. اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جو لوگ کافر ہوئے ان کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ سے چھڑوانے میں کچھ کام نہ آئے گی. انسان یہ سوچے کہ میں پیسہ دے کے چھوٹ جاؤں گا, کیا اللہ کے یہاں پیسہ دے کے انسان چھوٹ سکتا ہے؟ کوئی ہے ایسا, کوئی کہیں ایسا کوئی کلوز ہے؟ انسان سارے جہان کی دولت بھی دینا چاہے تو بھی وہ دے کر چھوٹ نہیں سکتا. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر انسان کیا کرتا ہے, پیسہ دے کے جیل سے چھوٹ جاتا ہے, اس کی ضمانت ہو جاتی ہے نا, اس نے پیسہ دے دیا, ضمانت ہو گئی, وہ باہر نکل آیا. لیکن جو آخرت کی جیل ہوگی, جو جہنم کا عذاب ہوگا, اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. جب وہ ایک بار سزا سنا دی گئی اس سے کیسے بچو گے؟ اس سے بچ سکتے ہو اگر تم ایمان والے ہو, اگر تم اللہ کے احکام پر چلتے ہو, اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہو, اللہ کی عبادت کرتے ہو اور دنیا میں اتنے مشغول نہیں ہو جاتے, اتنے بزی نہیں ہو جاتے. اگر تم دنیا 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 اتنی نہیں کرتے کہ اللہ کو ہی بھول جاؤ تو بے شک تم آزاد ہو جاؤ گے, بے شک تم جہنم سے بچ جاؤ گے. بٹ اس کے لیے آپ کو معلوم تو ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی عبادت کیسے کروں. ہر بار ہر لیکچر میں آپ کو بتاتی ہوں عبادت یعنی ہوتا ہے ہر لمحہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا. آپ کو اپنی جگہ سے مارکیٹ جانا ہے, ٹھیک ہے, مارکیٹ کا راستہ ہارڈلی 5 منٹ کا 10 منٹ کا جتنا بھی ہے آپ کے گھر سے. اب آپ کو وہ مارکیٹ جانے کے لیے وہ راستہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ کو راستہ تو بتا دیا گیا لیکن وہ راستہ آپ نہیں ڈھونڈ پا رہے ہو, ٹھیک ہے, آپ کو نہیں معلوم وہ راستہ کیا ہے. تو کیا آپ اس جگہ تک پہنچ سکتے ہو؟ مارکیٹ ہے یا کوئی بھی جگہ ہے, پہنچ سکتے ہو؟ ہرگز نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو راستہ بتا تو دیا کہ بھائی ایسے جانا, رائٹ لینا, لیفٹ لینا, پھر سامنے مارکیٹ آ جائے گا, لیکن آپ کو وہ راستہ سمجھ میں ہی نہیں آیا, آپ اس راستے پر چل ہی نہیں پائے, آپ کسی دوسرے راستے پر چلے گئے تو آپ وہاں نہیں پہنچ پاؤ گے. اسی طرح سے اللہ نے اپنے رسول بھیجے, ہر وقت نبی بھیجے اور آپ کو راستہ بتا دیا, ٹھیک ہے. راستہ بتانے کے بعد آپ کو کہہ دیا کہ اس راستے پہ چلو گے تو جنت میں جاؤ گے, اس راستے سے بھٹک جاؤ گے تو جہنم کی طرف چلے جاؤ گے. اب یہ تو بھئی اللہ نے تو آپ کو ساری چیزیں کلیئر کر دی نا, اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس راستے کو سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو سورہ آل عمران کی میں نے ابھی آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی تھی اس میں آگے ہے کہ یہ لوگ تو جہنم کا ایندھن ہے. آپ کو پتہ ہے جہنم کا ایندھن کیا ہوگا؟ ایندھن بولتے ہیں فیول کو. جہنم کا ایندھن انسان ہوں گے, پتھر اور انسان. سوچیں انسانوں کو جلا کر ان سے ان کا ایندھن بنایا جائے گا. تو اب آپ سوچیں وہ انسان کون ہوں گے؟ انسان تو مطلب وہی ہوں گے نا, یہی جو 2 پیر 2 ہاتھ والے انسان ہوتے ہیں آپ اور میرے جیسے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تو ساری چیزیں کلیئر کر دی ہیں, راستہ بتا دیا, آپ کو طریقہ چلنے کا بتا دیا, آپ نے کیسے جانا ہے, ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی. سورہ انفال کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو یہ مال دیتا ہے نا انسان کو, سوچتا ہے انسان کہ ارے میں تو بڑا خوش قسمت ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت سے نوازا, میرے پاس تو اتنا ہے. یہ انسان کے لیے آزمائش ہے. قرآن میں ہی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے, اللہ تعالیٰ لے کر بھی آزماتا ہے, ٹھیک ہے. دے کر کیسے آزماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بہت مال اور دولت دیا, آپ اس کا کس طرح سے شکر ادا کرتے ہو, کس طرح سے اس کو خرچ کرتے ہو. اور لے کر کیسے آزماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے سب کچھ لے لیا, اب آپ اس کے اوپر کس طرح سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہو. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے جو انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کلا سوف تعلمون. کوئی بات نہیں,
تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون، کوئی بات نہیں، تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا. اچھا مجھے بتائیں یہ بہت جلد یہ کیا ہے؟ بہت جلد یہ بہت جلد کیا ہے؟ قیامت ہے. ایسا نہیں کہ کل مجھے پتہ چل جائے گا، نہیں. بہت جلد سے مطلب ہے کہ قیامت جب آئے گی تب پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے، یا قیامت سے پہلے ہی انسان کی تو قیامت آ جاتی ہے. کیسے؟ جب وہ مرتا ہے اسے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ مرنے کے ساتھ ہی اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ میرے کیا حال ہوں گے. میں نے آپ لوگوں کو حدیث شیئر کی تھی نا کہ جب جیسے ہی انسان مرتا ہے اور اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اسے پتہ چل جاتا ہے. فرشتوں کی شکل دیکھ کر انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ فرشتے جنت سے آئے ہیں یا یہ فرشتے جہنم میں لے جانے کے لیے آئے ہیں. اللہ اکبر، اس انسان کو پتہ چل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کرتے جاؤ دنیا میں جو کرنا ہے، بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا. تو یہ بہت جلد کیا ہوگا؟ آنکھیں بند ہونے کے بعد ہی تو پتہ چلے گا. یہ جو تم اس نشے میں گھوم رہے ہو، اتنے مگن ہو اپنی دنیا میں، کوئی بات نہیں، بہت جلدی تمہیں اس بارے میں پتہ چل جائے گا. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 8 میں ہے، ان سے فرما دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی. انسان موت سے کتنا بھی بھاگنے کی کوشش کرے، کتنا بھی سوچے کہ میں نہ مروں، لیکن آدمی کو مرنا تو ہے ہی. وہ 20 سال میں بھی مر سکتا ہے، وہ 100 سال میں بھی مر سکتا ہے، لیکن موت تو آخر انسان کو آ کر ہی رہنا ہے، چاہے وہ کتنا بھی اس سے بھاگے. پھر تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، جو پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. جو تم نے چھپ کر کیا ہوگا، جو تم نے دروازوں کے پیچھے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے. ہمارے بچوں کو یہ چیز ہمیں سکھانی ہے کہ بیٹا تم یہ جو موبائل دیکھتے ہو، اس موبائل کے اندر تم کیا دیکھتے ہو، بھلے میں نہ دیکھتی لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. ہمارے بچے جب 14-15 سال کے ہو جاتے ہیں تو ہم ان پہ ہر وقت نظر نہیں رکھ سکتے. ہمیں نہیں معلوم ہمارا بیٹا ہماری بیٹی کیا دیکھ رہی ہے. ہمارا بیٹا بیٹی جب 16-17 سال کے ہو کے کالج جا رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ، ہم ان پہ نظر نہیں رکھتے. لیکن انہیں یہ تربیت ہمیں دینی ہے کہ بیٹا میں تمہارے ساتھ ہر وقت نہیں ہوں، لیکن اللہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. اپنی اولاد کو یہ سکھائیں کہ بیٹا یہ راستہ صحیح کی طرف ہے، یہ راستہ غلط کی طرف ہے، یہ راستہ جنت کی طرف ہے، یہ راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے. اگر تم صحیح راستے پر چلو گے تو تمہیں انعامات ملیں گے، اگر تم غلط راستے پر چلو گے تو جہنم کا عذاب ملے گا. تو اللہ تعالیٰ انسان کو ہر وقت دیکھتا رہتا ہے اور اس کا ایک پورا حساب کتاب جو ہے وہ لکھا جاتا ہے. بلکہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ انسان کا یہ جو گردن ہے نا، گردن کے آس پاس کہیں پر ایک ایسی چیز ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم اگر آج کی تاریخ میں سمجھیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں جیسے ایک میموری کارڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک میموری کارڈ ہوتا ہے کتنا چھوٹا سا، اسے نکال کے ہم جہاں بھی لگائیں ہم پوری ہماری جو بھی کچھ اس میں موویز ہوتی ہیں، فوٹوگرافس ہوتے ہیں، ہماری جتنے بھی ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں سب سامنے آ جاتے ہیں. اسی طرح سے وہ کچھ ایسا ایک چیز ہوگی، ایک گلینڈ ہوگا جس کو نکال کے لگایا جائے گا اور اس کا سارا جو چٹھا ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گا. قرآن کی ایک آیت میں ہے، یہ مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہی. تو اب آپ سوچیں کہ میں اپنی زندگی میں جو کچھ کرتی ہوں وہ ہر چیز سامنے آ جائے گی. ہمیں تو سمجھنا ہے، لیکن ہمارے بچوں کو ہم نے تربیت دینی ہے کہ بیٹا دیکھو تم جو کچھ کر رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اور کیسے سمجھنا ہے کہ دیکھو تمہارے موبائل کے اندر تم ویڈیوز لیتے ہو، پکچرز لیتے ہو، وہ ساری سیو ہو جاتی ہے. اب اس کو اگر تم دیکھنا چاہو تو تم ساری کم سے کم 8 سال 10 سال کی تمہارے جتنے بھی ہیں میموری کارڈ میں ہر چیز سیو ہوتی ہے. آپ 15 سال پرانا بھی ویڈیو نکال کر اس میں سے دیکھ لیتے ہو، تمہیں یاد نہیں ہوتا، تم بھول چکے ہوتے ہو. تم جب 1 مہینے کے تھے جب میں نے تمہاری یہ ویڈیو بنائی تھی. انسان اپنے آپ کو دیکھ لیتا ہے نا، بچے دیکھ لیتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا. تو ان کو اس طرح سے سمجھائیں کہ بیٹا دیکھو تم 1 مہینے کے تھے، تمہیں نہیں معلوم کہ تم کیا کر رہے تھے، لیکن یہ ویڈیو کے اندر ہر چیز میں نے کیپچر کی ہے. اسی طرح تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے کیپچر کر رہے ہیں. بچوں کو بچوں کی زبان میں انہیں سمجھائیں. تم اگر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہے، ماں کو جواب دے رہے ہو، باپ کو جواب اگر تم دے رہے ہو تو بیٹا انہیں قرآن کی آیت کھول کر دکھائیں گے، دیکھو حسن سلوک کا یہاں پر آیا ہے.
تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اپنے بچوں کو یہ چیز سمجھائیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بہت جلدی تمہیں اس بات کا پتہ چل جائے گا. لیکن وہ پتہ کب چلے گا؟ وہ پتہ جب چلے گا جب انسان بہت دیر ہو چکی ہوگی اور اس کے پاس کچھ نہ بچے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین، کلا ہرگز نہیں، لو یعنی کاش، تعلمون کاش کہ تم جان جاتے، کہ علم الیقین یقین کے ساتھ، یقین کے ساتھ تمہیں پتہ چل جاتا. یقین کیا ہے؟ یقین یعنی کسی چیز کا بھروسہ، کسی چیز کا اطمینان، ہے نا. ہم کسی چیز پہ یقین رکھتے ہیں یعنی ہمیں پورا اعتماد ہوتا ہے کہ یہ چیز ہے اور ایسی ہونی ہے، یعنی کوئی اس میں غفلت نہیں ہوتی. اسی طرح سے یقین جو ہے وہ دین کا اساس ہے، یعنی جو دین ہے ہمارا وہ کس پر ڈیپینڈ ہے؟ عقیدے پر، ایمان پر. یہ کیا ہے؟ ہمارا یقین ہے نا. ہم نے کیا اللہ کو دیکھا ہے؟ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا یقین ہے کہ اللہ ہے. کیا ہم نے رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہمارا یقین ہے کہ رسول اللہ تھے، ہے نا. یہاں 1450 سال پہلے وہ تھے. کیا ہم نے جنت دوزخ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن ہمارا یقین ہے کہ جنت دوزخ ہے. تو یقین ہماری پوری دین کا جو ایسنس ہے، ہمارا جو ہم جس کو ایمان بولتے ہیں وہ کیا ہے؟ یقین ہی تو ہے. تو یقین جو ہوتا ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یقین جو ہوتا ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. کون کون سا یقین ہوتا ہے؟ علم الیقین، علم جو بولتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، عین الیقین اور حق الیقین. 3 طرح کا علم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ یہی کوسچن میں آج آپ لوگوں کو دوں گی بھی کہ یہ 3 طرح کا جو علم ہوتا ہے اس کو آپ لوگوں نے ایکسپلین کرنا ہے. علم الیقین، ٹھیک ہے، عین الیقین اور حق الیقین. اب جی رانا جی یہ تینوں کا ڈفرینس تھوڑا پھر سے بتائیں تو. میں نے ابھی ڈفرینس بتایا ہی نہیں، ابھی بتاتی ہوں انشاءاللہ. ہمیں 3 طرح کا یقین بتایا. تو علم الیقین کیا ہوتا ہے؟ اچھا آپ کوئی یہ چیز لکھ کر ڈراپ کر دے اس میں، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین. علم عین سے آئے گا، عین الیقین بھی عین سے آئے گا، اور حق الیقین ہا اور قاف. ٹھیک ہے، لکھ کر بھیج دیں گروپ میں. ٹھیک ہے، تو پہلا ہم دیکھتے ہیں علم الیقین. علم الیقین اس علم کو کہتے ہیں، علم کس کو بولتے ہیں؟ نالج ہونا، ہے نا، یعنی نالج ہونا، یقین ہونا نالج کے تھرو. اس علم کو کہتے ہیں جو غور و فکر اور علمی اور عقلی استدلال سے حاصل ہو. اتنی اردو آپ لوگوں کے اوپر سے نکل جائے گی. علم الیقین یعنی وہ یقین ہوتا ہے جو ہم اپنی غور و فکر سے کسی چیز کو سمجھیں. ٹھیک ہے، جو نالج ہم حاصل کریں، یعنی وہ علم جو کسی سے سن لیا، پڑھ لیا، کوئی دلیل دیکھ لی، کسی گفتگو پہ ہم نے کسی بات پہ غور و فکر کر لیا اور ہمیں پتہ چل گیا، وہ ہوتا ہے علم الیقین. ٹھیک ہے، ہم نے یہ قرآن پڑھا، ہم نے دیکھا کہ اچھا ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ہمیں علم ہو گیا، اسے کہتے ہیں علم الیقین. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہوتا ہے عین الیقین، یعنی عین کہتے ہیں آنکھ کو، آنکھ سے دیکھ کر یقین کرنا. یہ یقین کا دوسرا حصہ ہوتا ہے. یعنی آپ کو بتا دیا گیا کہ دیکھو یہ علم ہے، یہ علم ہے، یہ علم ہے، یہ چیزیں ہیں، اس پہ آپ نے یقین رکھنا ہے. لیکن اس کے بعد جب آپ نے اس چیز کو آنکھ سے دیکھا، ٹھیک ہے، تو اس کو بولتے ہیں عین الیقین، یعنی آنکھوں سے دیکھ کر اس کے اوپر یقین کرنا. اچھا اب دوسروں سے سیکھ کر یا آپ اپنی خود کی کتاب سے بھی اگر آپ پڑھتے ہیں، کہیں سے بھی دیکھتے ہیں، کہیں سے بھی آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، وہ آپ کا علم بولتے ہیں نالج کو، علم حاصل کرنا. اچھا اس کے بعد جب آپ نے اس چیز کو آنکھ سے دیکھا، اس کو میں ایگزامپل کے تھرو بھی انشاءاللہ سمجھاؤں گی، جب آپ نے اس چیز کو آنکھ سے دیکھا، ٹھیک ہے، تو وہ ہو جاتا ہے عین الیقین، یعنی آپ نے آنکھوں سے اس چیز کو اچھے سے دیکھ لیا. اب آنکھوں سے دیکھنے پہ بھی ہم کہتے ہیں نا، آنکھوں سے بھی کئی باری دھوکہ ہو جاتا ہے نا، آنکھوں کا دھوکہ کسی چیز کو کہتے ہیں. تو اب اس کے بعد بھی آپ چاہتے ہیں کہ نہیں، آنکھوں سے دیکھا بھی مجھے کچھ یقین نہیں ہو رہا، میں اس کے اوپر اور ڈیٹیل میں اس چیز کو سمجھنا چاہتی ہوں دیکھنے کے بعد، تو اسے کہتے ہیں حق الیقین، حق کا یقین.
یعنی اب میں اس کی حقیقت کو اچھے سے سمجھوں گا، اس چیز کو اچھے سے جب میں سمجھ جاؤں گا تب مجھے یقین ہو جائے گا کہ ہاں یہ چیز واقعی میں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیسے۔ فار ایگزامپل میں نے دھواں اڑتا ہوا دیکھا، ٹھیک ہے، اب جب میں نے اس دھواں کو اڑتے ہوئے دیکھا تو صرف مجھے دور سے ایسا نظر آ رہا ہے، تو مجھے کیا یقین ہوا کہ کہیں نہ کہیں آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ کیسے، میں نے کیسے سمجھا کہ آگ لگی ہوئی ہے؟ کیونکہ مجھے علم تھا اس بات کا کہ جب دھواں اٹھتا ہے تو وہاں پر کہیں نہ کہیں آگ تو لگی ہوتی ہے۔ تو یہ ہو گیا علم الیقین، ٹھیک ہے، میں نے دھواں دیکھا، میں نے یہ علم کر لیا کیونکہ میری نالج میں یہ چیز مجھے بتائی گئی تھی بچپن سے کہ بھائی یہ اگر آگ جلتی ہے تو دھواں اٹھتا ہے۔ اب دھوئیں کو دیکھ کر میں نے مان لیا کہ کہیں نہ کہیں آگ جل رہی ہے۔ میں گیا اٹھ کے اس جگہ پر، میں نے جا کر دیکھا۔ اب میں نے جب دیکھا تو وہاں پہ یہ دیکھا کہ وہاں پر آگ جل رہی ہے، تو میں نے کس سے دیکھا؟ اپنی آنکھوں سے اس آگ کو دیکھ لیا۔ میں نے یقین کر لیا کہ اچھا یہاں پر آگ جل رہی ہے تو یہ یہاں پر یہ آگ ہے۔ لیکن آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ آگ نہ ہو، وہ کسی طرح کا آنکھوں کا دھوکہ ہو، یا کسی طرح کا اس طرح کا کوئی ٹوائے آج کل جو چلتے ہیں الیکٹرانک، اس طرح کے کوئی انسٹرومنٹ ہوتے ہیں جو آگ جیسے نظر آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مارکیٹ میں اس طرح کے ٹوائز بھی ہوتے ہیں جو لگتا ہے کہ آگ جلی ہوئی ہے۔ تو ہو سکتا ہے آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی آپ کو اس چیز پر آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو کہ یہ واقعی میں آگ ہے یا نہیں۔ تو آنکھوں سے تو پتہ چل گیا، لیکن اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حق الیقین کا، یعنی آپ اس کے پاس گئے، اس کی تپش کو آپ نے محسوس کیا، ٹھیک ہے، اس کی تپش کو محسوس کیا، اس کے قریب گئے، اس کو یا تو اس کو آپ نے ٹچ کر کے وہاں تک ہاتھ لے جا کے دیکھا، آپ کا ہاتھ ایک دم جل گیا یا ایسی کوئی چیز ہوئی تو آپ کو حق الیقین ہو گیا کہ ہاں یہ چیز ہے، تو آپ کو وہ یقین ہو گیا۔ تو یہ 3 طرح کے یقین ہوتے ہیں۔ ہمیں جو قیامت کا یقین ہے، ہمیں جو جنت اور آخرت کا یقین ہے، وہ کون سا یقین ہے؟ وہ کون سی کیٹیگری کا یقین ہے؟ بتائیے۔ علم الیقین کی یقین ہے، ہمیں علم ہے کہ جہنم ہے، بالکل، ہمیں علم الیقین ہے کیونکہ ہمیں کتابوں سے یہ علم ملا، ہمیں رسول اللہ سے یہ علم ملا کہ جنت ہے، جہنم ہے، تو ہمیں علم ہے اس چیز کا، تو علم الیقین ہے۔ اب بتائیں کہ عین الیقین کب ہوگا اس چیز کو لے کر ہمیں؟ جب میری مرنے کے بعد ہے نا، مرنے کے بعد جب ہمیں قبر میں ہم جائیں گے اور ہمیں دکھا دیا جائے گا کہ دیکھو یہ دوزخ ہے، یہ جنت ہے، تو ہمیں ہو جائے گا عین الیقین۔ اور حق الیقین ہمیں کب ہوگا؟ جب فیصلے کے بعد مجھے جنت، جب ہم فیصلے کے بعد ہم جب جنت میں جائیں گے، جنت کو دیکھیں گے، وہاں کے پھل کھائیں گے، وہاں کی زندگی گزاریں گے، تو ہمیں حق الیقین ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں پہلا لفظ آیا ہے علم الیقین، آیت نمبر 7 میں آیا ہے عین الیقین، ٹھیک ہے، یہاں پہ 2 یقین کی بات کی گئی ہے، ابھی ہم اس کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ 3 طرح کے یقین ہوتے ہیں، 2 طرح کے یقین کی بات تو یہیں پر آ گئی ہے، حق الیقین بھی ہے قرآن میں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اسے بھی دیکھیں گے۔ تو یہاں کئی ایگزامپلز دیے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو یہ جو آگ ہے، آگ والا ہے، اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے زندہ کرتے ہیں، کیسے مارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ 4 پرندے لو اور ان کے ٹکڑے کر کے سامنے والے پہاڑ پر ڈال دو اور کھڑے ہو کر انہیں پکارو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو آواز دی تو وہ سارے جو الگ الگ پارٹس تھے پرندے کے وہ جڑ گئے ایک ساتھ آ کر، تو ان کو جو ابراہیم علیہ السلام کو عین الیقین ہو گیا، یعنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے زندہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر
260 میں یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو عین الیقین کرواتا ہے. کیوں کرواتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو، انبیاء کو عین الیقین؟ تاکہ وہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں ایمان نہیں ہوتا یا انہیں اللہ کی کسی بات پہ بھروسہ نہیں ہوتا، نہیں، تاکہ وہ ہمیں اچھے سے گائیڈ کر سکیں کسی چیز کو. ٹھیک ہے. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عین الیقین کروایا گیا تھا. کیسے کروایا تھا بتائیں؟ جو معراج کے سفر میں گئے تھے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا سارا منظر نے. جی ماشاء اللہ، تو انہیں بھی عین الیقین ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ 3 طرح کی یقین ہیں. تو ہمارا جو علم الیقین ہے وہ اتنا زیادہ ہمارا پختہ ہونا چاہیے، ہمارا جو اتنا زیادہ اسٹرانگ بلیف ہمارا ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی جب ہمیں عین الیقین ہوگا، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو ہم کہیں کہ ہاں اللہ ہمیں اس چیز کا علم تھا اور ہمارا اس چیز پر یقین تھا. ٹھیک ہے. تو وہ مرحلہ بھی ہمارے ساتھ آئے گا. تو یہاں پر کہا کہ کاش کہ تم علم الیقین کے ساتھ جان لیتے. تو یہاں پہ تو اللہ نے بات کلیئر کر دی کہ یہاں پہ تمہیں جو جاننا ہے وہ کس سے جاننا ہے؟ علم کے تھرو جاننا ہے. یہ جو علم ہے نا یہ انسان کے لیے بہت ہی زیادہ. روبینہ آپ نے کچھ کہنا ہے کیا؟ آپ مائک انمیوٹ کر رہی ہیں. چلیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ. تمہیں اس بات کا یقین ہوتا، تمہیں اس بات کا علم ہوتا. کس بات کا؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، کہ تم جہنم کو دیکھ کر رہو گے. آنکھوں سے جب دیکھو گے تو دیکھو گے، لیکن اس بات کا تمہیں یقین تو ہو، علم تو ہو تمہیں کہ تم جہنم کو ضرور دیکھ کر رہو گے. ثُمَّ لَتَرَوُنَّ الْعَيْنَ الْيَقِينَ، پھر تم اسے عین الیقین آنکھوں سے دیکھ لو گے. کس کو؟ یہاں پہ جہنم کی بات ہو رہی ہے. جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. اور کیوں جہنم کی بات ہو رہی ہے؟ جنت کی بات کیوں نہیں کی یہاں پر اللہ نے؟ بتائیے. اور جلدی چھوٹا چھوٹا جواب دیا کریں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جہنم کی بات کیوں کی، جنت کی کیوں نہیں کی؟ کیونکہ شروعی آیت میں ہے نا الہاکم التکاثر کہ تمہاری خواہش نے تمہیں یعنی کہ اتنا غفلت کر دیا کہ حتیٰ کہ تم قبروں میں جا پہنچے، کچھ کمایا نہیں، نیکی کر لے کے آئے نہیں، تو تم تو یقیناً جہنم میں جاؤ گے. ویری گڈ. کیونکہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے یہ اس انسان کے لیے بات ہو رہی ہے جس نے اپنی زندگی کے اندر نیکیاں کمائی ہی نہیں. اس نے صرف دنیا کمائی، دنیا دنیا دنیا، زندگی بھر وہ دنیا دنیا کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ قبروں میں جا کر اس کی جو قبر کی مٹی ہے وہی اس کی جو اس بھوک کو مٹا سکتی ہے. تو یہاں پہ تمہیں یقین ہو جائے گا، آنکھوں سے تم جہنم کو دیکھ لو گے. اس سے پہلے کاش کہ تمہیں یقین ہو جاتا، علم کا یقین تمہیں ہو جاتا. ثم پھر لَتُسْأَلُنَّ تم پوچھے جاؤ گے یومئذ عن النعیم، اس دن تم پوچھے جاؤ گے نعمتوں کے بارے میں. یعنی جب تم قبر میں پہنچو گے، جب تم اللہ کے سامنے پیش ہوگے، اللہ تعالیٰ تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا. اب دیکھیں نعمتوں کے بارے میں جب بات نکلی ہے تو نعمتوں کے بارے میں سنن ترمذی کی 2369 میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت گھر سے نکلے جب آپ نہیں نکلتے تھے، اور نہ اس وقت آپ سے کوئی ملاقات کرتا تھا. ایسے کوئی غیر معمولی وقت آپ نکلے اور آپ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کو ملے. ٹھیک ہے. اور تینوں نے بھوک کی شکایت کی، کیونکہ وہ ایسا وقت تھا آپ سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، ٹھیک ہے، اسلام کی خاطر، اور آپ نے تینوں نے بھوک کی شکایت کی. تینوں کو بھوک لگ رہی تھی. وہ سب مل کر ابو الحیشم جو ایک انصاری تھے ان کے گھر پر گئے، اور ان کے گھر میں کھجور اور درخت اور کھجور کے درخت تھے، بکریاں تھیں. ٹھیک ہے. تو وہاں گئے اور ان کی بیوی سے پوچھا کہ بھئی تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لانے گئے ہیں. عرب تھا، پانی کھارا ہوتا ہوگا شاید، وہاں سے میٹھا پانی لینے گئے. تو ساری باتیں ہو رہی تھیں. اسی دوران ابو الحیشم ایک بھری ہوئی مشق لے کر پہنچے. انہوں نے مشق رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے اور کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں. پھر سب کو وہ اپنے باغ میں لے گئے
ان کے لیے ایک بستر بچھایا، کھجور کے درخت کے پاس گئے، وہاں سے کھجوروں کا گچھا لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا. ٹھیک ہے، ایک صحابی کے گھر گئے اور وہاں پر وہ بڑے خوش ہوئے، میٹھا پانی دیا وہاں تھا اور جو کھجور تھے وہ آپ کو دیے. تو رسول اللہ نے کہا ہمارے لیے اس میں سے تازہ کھجوروں کو چن کر کیوں نہیں لائے، یہ سارے کھجور کیوں لے آئے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے چاہا کہ آپ خود ان میں سے چن لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. اور کیا ہیں وہ نعمتیں؟ باغ کا ٹھنڈا سایہ، پکی ہوئی عمدہ کھجوریں، ٹھنڈا پانی. یعنی ان نعمتوں کا بھی اگر اللہ چاہے تو سوال کر سکتا ہے. اللہ کے رسول اتنے بڑے صحابہ ساتھ میں ہیں. ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جو اللہ کی ہر نعمت پہ شکر ادا کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ چاہیں تو ان چیزوں کا بھی حساب لیں گے. باغ کا ٹھنڈا سایہ، پکی ہوئی عمدہ کھجوریں، ٹھنڈا پانی. سوچئے، یہ بہت طویل بہت بڑی حدیث ہے، لیکن اس میں سے صرف اتنا ہی پورشن میں نے آپ لوگوں کو لینا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب حساب کرنے پر آئیں گے تو ہر چیز کا حساب لیں گے. اسی طرح سے قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اسے کہا جائے گا کیا میں نے تمہارے لیے تمہارے جسم کو تندرست اور ٹھیک ٹھاک نہ رکھا، تمہیں ٹھنڈا پانی نہ. اب بتائیے، ٹھنڈے پانی سے بڑھ کر ہم مطلب ایک ہمارے لیے کتنی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے ٹھنڈا پانی. یہاں پہ سنن ترمذی کی حدیث 3358 میں پھر یہی سوال کیا کہ تمہاری تندرستی اور ٹھنڈے پانی کا میں سوال کروں گا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ اپنے صحابہ اتنے جدید اتنے مطلب جو بڑے صحابہ تھے ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کا سوال ہوگا. اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 18 میں ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرو تو انہیں شمار نہیں کر پاؤ گے، یقیناً اللہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اسی طرح ایک اور آیت میں ہے کہ جس دن کافر آگ کے سامنے کھڑے دیے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی نعمتیں دنیا کی زندگی میں پا چکے اور تم نے ان سے لطف اٹھا لیا. تم بلا وجہ زمین میں تکبر کرتے تھے اور تم نے نافرمانیاں کی، ان کی پاداش میں تمہیں ذلت کا عذاب دیا جا رہا ہے. کسی بھی کافر کو دیکھ کر یہ سوچنا کہ اس کو تو اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، مجھے کیوں نہیں نعمتوں سے نوازا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھو جتنی تمہیں نعمتیں دی گئی تھیں دنیا میں اس کا حساب کتاب ہو گیا، وہیں پر تمہیں دے دیا جو تمہیں دینا تھا. اب تمہارے ساتھ جو حساب کتاب ہوگا وہ آخرت کی دنیا میں ہوگا. تو اس لیے ان کے لیے کبھی یہ نہیں سوچنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے اتنا نوازا. ان کی تو دنیا دوزخ سب کچھ ہو چکا، ان کا حساب کتاب ہو گیا، کیونکہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے تو انہیں تو جنت کا کچھ بھی نہیں ملنا. لیکن ہمیں ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری تندرستی کے بارے میں پوچھے گا، اللہ تعالیٰ ہم سے پانی تک کا سوال کرے گا. ایک پانی جو ہم تو کتنا پانی کو ویسٹ کرتے ہیں، ہے نا. ہم برش بھی کرتے ہیں تو کتنا پانی ہم ویسٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کا ہم سے سوال کرے گا. ہم جو ایک چائے کا سپ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا سوال کرے گا. ہم جو دودھ پیتے ہیں اس کا سوال کرے گا. ہم جو کھانا کھاتے ہیں، مطلب یہ تو بہت بڑی چیزیں ہو گئیں. ہم جو پانی استعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہم سے اس کا بھی سوال کرے گا. تو یعنی وہ دن آئے گا، دیکھو جو تم اتنی زندگی میں لگے ہو، اپنی زندگی کے اندر زندگی میں پیسہ بڑھانے میں جو لگے ہوئے ہو، نعمتوں کو بڑھانے میں جو لگے ہوئے ہو، جب اللہ تعالیٰ سوال کرنے پر آئے گا تو اس کا کیا جواب دو گے؟ اب اس میں یہ نہیں سوچنا کہ کیا ہم اچھے گھر میں نہ رہیں، کیا ہم اچھا کھانا نہ کھائیں، بالکل کھائیں، لیکن شکر ادا کریں. ٹھیک ہے، ہر نعمت پہ شکر ادا کریں. پانی پی رہے ہیں تو اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ پانی دیا. یہ نہیں کہ پانی نہیں ہے، نہیں، پانی دیا اس کا شکر ادا کریں. اللہ نے کھانا دیا اس کا شکر ادا کریں. اللہ نے رہنے کو گھر دیا اس کا شکر ادا کریں. اللہ کی ہر ایک نعمت کا ہم نے شکر ادا کرنا ہے، نہیں تو ہم سے اس کا سوال کیا جائے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.